अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदादा कलिमाती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि मुश्किलात से निकलने की कुंजी और करने के काम। अच्छा, ये मैंने इसलिए ये चूज़ किया है ये टॉपिक कि हमारी जो ज़िंदगी है ना, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हम मराहिल से गुज़रते हैं ज़िंदगी में ना। कभी खुशी है, कभी गम है, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी आसानियाँ हैं, कभी मुश्किलात हैं, कभी हम मसाइल में घिरे हुए हैं, कभी हमारे लिए आसानियाँ आ जाती हैं। तो मैंने ये महसूस किया है कि वही मुश्किलात बाज़ लोगों के ऊपर आती हैं तो वो बहुत आसानी से उन मुश्किलात से गुज़र जाते हैं, और बाज़ लोगों के ऊपर वही मुश्किलात आती हैं तो वो इन्हीं के अंदर घिर के रह जाते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि उसी तरह के हालात में, उसी तरह की मुश्किलात में बाज़ लोग जो हैं वो निकल जाते हैं आसानी से और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा लेते हैं, और बाज़ लोग जो हैं उन्हीं में घिर के रह जाते हैं। उसकी क्या वजूहात हैं, और अगर इस तरह से होता है इंसान के साथ तो वो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करे, किस तरह से अपने आप को तैयार करे कि अगर उसके ऊपर खुदा न खास्ता ये वाले मसाइल आएँ तो वो कैसे उस भंवर से निकल सके, ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और एक यूज़फुल इंसान बन सके। क्योंकि अगर इंसान उसी भंवर में फंस के रह जाए तो फिर क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी स्टेगनेंट हो जाती है। वो खुद उसके लिए सबसे पहले तो उस इंसान के लिए वो ठीक नहीं होता, और वो दूसरों के ऊपर एक तरह से लाइबिलिटी बन जाता है, और इर्द गिर्द के लोग भी उससे तंग होते हैं। उसकी बजाय अगर इंसान हिम्मत करे, हौसला पकड़े और अपने ज़हन को तैयार करे और ये सोच ले कि ये ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें आनी हैं और ये नेचुरल है। क्यों? वो किस तरह अपने ज़हन को तैयार करे कि अल्लाह ताला ने बताया है कि मैंने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया। सूरत अल-बलद की एक आयत है ना कि मैंने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया। मैंने उसका तर्जुमा आपके सामने रखा है कि इंसान पहले ये सोच ले कि ये जो ज़िंदगी है ना, इसमें मुश्किलात आएंगी, इसमें मसाइल आएंगे। ये फूलों की सेज नहीं है। हाँ, इसमें अल्लाह ताला ने रेस्ट हाउस भी रखे हैं, इस्तराहत का सामान भी है, वो भी आते हैं, नखलिस्तान भी आएंगे, है ये चीज़ें, लेकिन मुश्किलात भी आएंगी। तो पहले से इंसान अपना ज़हन प्रिपेयर करे कि ये ज़िंदगी में ये सारे शेड्स हैं। तो उससे क्या होता है कि अपना माइंड सेट जो है ना, उस तरह से तैयार करने से मुश्किलात जो है ना उसको फेस करना और उन मुश्किलात का कोई ना कोई हल ढूंढना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर इंसान ज़हनी तौर पर इतना परेशान हो जाए, इतना इंतशार का शिकार हो जाए, तो उसका फिर क्या होता है कि वो फिर उस परेशानी में अपने मसाइल का हल नहीं ढूंढ सकता, वो उसी के अंदर घिर के रह जाता है। और मैं एक चीज़ में बिल्कुल ईमानदारी के साथ अर्ज़ कर रही हूँ, यकीन करें, अल्लाह और उसके रसूल के बाद, आपके वालिदैन होते हैं ना, सबसे बड़े खैर ख्वाह आपके वालिदैन भी जितना हो सकता है वो ज़रूर करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। वो भी ज़रूर करते हैं, करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक हद तक। क्योंकि कई दफ़ा वालिदैन खुद बेचारे बुढ़ापे की स्टेज में होते हैं, उनके असाब वीक हो रहे होते हैं। तो और कई दफ़ा वालिदैन जो हैं उनको खुद ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वो इतने मैच्योर नहीं होते। कई दफ़ा औलाद ज़्यादा मैच्योर होती है, वालिदैन इतने मैच्योर नहीं होती है। तो फिर वहाँ पर कौन सी चीज़ इंसान के काम आती है? यकीन करें, इंसान की अपनी ज़ात काम आती है, और वो उस वक़्त इंसान की अपनी ज़ात काम आती है सही तौर पर, जबकि इंसान का अपना कनेक्शन जो है ना अल्लाह ताला के साथ सही जुड़ा हुआ हो, उसका कनेक्शन सही अल्लाह ताला के साथ जुड़ा हुआ हो, और हर मुश्किल के वक़्त, हर परेशानी के वक़्त वो इधर उधर देखने की बजाय ना, वो अपना जो है ना
تار وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا لے، اسی سے مانگے، اسی سے فریاد کرے، اسی کے آگے روئے، اسی کے آگے گڑ گڑائے. کسی کو اپنا دکھ سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے نا سننے والا، اس کے آگے اپنے مسائل رکھے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، علماء کرام دانشور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ جو ہوتے ہیں نا کہ لوگ ان سے وظائف، وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان سے وظائف پوچھتے تھے کہ اس وقت میں کون سا وظیفہ پڑھوں، تو کہتے ہیں کہ کچھ وظائف جو ہیں نا وہ پڑھنے کے نہیں ہوتے، وہ کرنے کے ہوتے ہیں. اور یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی. کہتے ہیں کہ کچھ وظائف پڑھنے کے نہیں ہوتے، کرنے کے ہوتے ہیں. مثلاً وہ اللہ تعالیٰ ہی قرآن پاک میں کہہ رہا ہے، سورۃ اللہ کی ایک آیت کا یہ ایک جز ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ اللَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل میں سے نکال دیتا ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ مشکل تو اپنی جگہ ہے، وہ تو مسائل اپنی جگہ ہیں، تو یہ تقوی سے کیسے ہم نکل آئیں گے مشکل سے؟ یہ بھی ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا. تو اس کو بھی ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں. یہ لگتا تو ہے کہ یہ قرآنی آیت ہے، یہ ہمیں تسلی دے دی گئی ہے، لیکن یقین کریں اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ تقوی سے کیسے آپ نکلیں گے مشکل سے. اب میں ایک مثال میرے ذہن میں بہت واضح نہیں ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں. مثال کے طور پر آپ کسی ایسے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس کا سرا نہیں مل رہا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے فہم دے، یا اللہ مجھے راستہ دکھا دے. اس وقت پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دعائے حاجت پڑھتے ہیں، دعائے استخارہ پڑھتے ہیں، اور ایک بڑی اچھی مسنون دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یا اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے سمجھ بوجھ عطا فرما. تو پھر اللہ تعالیٰ غیب سے نا اس کے دل کے اندر اس کا سلوشن دے دیتا ہے. یہ ہوتا ہے انعام، یہ انعام ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو الجھن ہے وہ خود ہی وہ ٹھیک ہو جانی ہے، ایسے نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے کہ ہاتھ پاؤں خود ہی ہلانے پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ الہام کر دیتا ہے آپ کے دل کے اندر کہ اس الجھن کا یہ حل ہے اور آپ اس کا یہ طریقہ کار اختیار کرو، پھر یہ ہو جاتا ہے. تو یہ تقویٰ، پھر تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کے چلے مفہوم میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس احساس میں رہنا کہ کہیں میرے محبوب حقیقی، میرے رب کی نظر کرم میں فرق نہ آ جائے، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. پھر ہر گناہ سے بچنا اور ہر نیکی کرنے کی کوشش کرنا، یعنی پرہیزگاری اختیار کرنا. اور یہ کیسے پھر یہ پرہیزگاری انسان کو مشکلات سے نکالتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں میں بالکل وثوق کے ساتھ کہہ رہی ہوں، پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ جو گناہ ہوتا ہے نا، جو گناہ ہے وہ بریکیں ہیں، وہ نیکی کے راستے کی بریکیں ہیں گناہ. اور جو پرہیزگاری ہے، جو نیکی ہے، وہ انسان کو کانفیڈنس، انسان کو حوصلہ اور آگے بڑھنے کی قوت دیتا ہے. جب انسان کے اندر یہ قوت، یہ حوصلہ آ جاتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ان مسائل کا حل بھی جو ہے وہ القا کر دیتا ہے. یہ اس طرح سے کنیکشن ملے ہوئے ہیں. یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن کی آیت پڑھ کے تو بس ٹھیک ہے، یہ تو باتیں ہیں نا قرآن میں آ گئی، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ وزڈم ہے، یہ حکمت ہے، اور یہ حکمت ہمیں اللہ نے دی ہے. بات یہ ہے کہ ہم وہاں سے استفادہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھ، وہ بوجھ عطا فرمائے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن پاک سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ڈائریکٹ ہم فیض لیں. اس میں تو رحمت کے خزانے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی میں کہتی ہوں میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں کس طرح سے میں بیان کروں کہ کیا کیا روشنی ہے، کیا کیا نور ہے، کیا کیا برہان ہے، کیا کیا آگے بڑھنے کے راستے ہیں، کیا کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں. میں کیسے الفاظ میں بیان کروں؟ بس صرف یہ ہے کہ ہمارا کنیکشن سے ہی جڑا ہو. پھر اس طرح سے ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کے کام، اور کیا ہیں، اور کیا ہم کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے ایک مفہوم حدیث رکھتی ہوں. کہتے ہیں کہ جس شخص نے
تم میں سے صبح کی اس حالت میں کہ وہ بے خوف اپنی جان میں تندرستی دیا گیا ہے، اپنے بدن میں ایک دن کی قوت خوراک اس کے پاس ہے، گویا کہ تمام دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ عموماً کس چیز کے بارے میں انسان پریشان رہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے اتنے وسائل نہیں ہیں، یا میرے پاس اتنے وہ کیا نام لیتے ہیں، مطلب میری صحت اتنی اچھی نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ نکات ہیں۔ اچھا وہ کیا ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی ہے نا، تو اس کا تو سب سے پہلے انسان انتہائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یہاں پر یہی ہے کہ اگر کسی کو تندرستی دی گئی ہے نا، تو یہ ایک بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر ایک دن کی خوراک ہے، تو گویا کیا ہے کہ اس کے لیے دنیا جمع کر دی گئی ہے، صرف ایک دن کی خوراک۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ جتنی دیر تک اتنا بینک بیلنس نہ ہو، جتنی دیر تک یہ گھر نہ ہو، کوئی سواری نہ ہو، ہم لوگ مطمئن ہی نہیں ہوتے۔ میں اپنے سمیت یہ بات کر رہی ہوں، بالکل کلیئرلی یہ میں بات کر رہی ہوں، لیکن یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ وہ کہ یہ بھی میں بالکل زمینی حقائق کے اوپر میں بات کروں گی۔ دیکھیں میں زمینی حقائق کے اوپر بات کروں گی، گو کہ اچھے گھر میں رہنا، اچھے سواری کا ہونا، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، وہ سمجھنی ضروری ہے کہ وہ مال جو ہے وہ حلال طریقے سے انسان نے کمایا ہو، اور وہ حلال راستوں پر خرچ ہوا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہو، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر مال و دولت کی حرص اور ہوس آ جائے نا، تو اس کی وجہ سے بھی انسان مشکلات میں پھنستا ہے۔ تو پھر کیا نقطہ نکلا کہ مشکلات سے بچنے کے لیے مال و دولت کی حرص و ہوس کا کم ہونا بھی ضروری ہے، دنیا کو کم کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، آپ کی تعلیم کا یہ خلاصہ ہے کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ اور بڑی مشہور ایک مثال ہے کہ ایک امام تھے، وہ جا رہے تھے راستے میں اور ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو ان کو بڑی حسرت آئی کہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ایک بندے کو دیکھا تو اس کے تو پاؤں ہی کٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے کم از کم میرے پاؤں تو سلامت ہے نا۔ یقین کریں ہم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اس کا شمار ہی نہیں، اس کی حد ہی نہیں، اس کا حساب ہی نہیں۔ حصی نعمتیں، مانوی نعمتیں، مادی نعمتیں، اسلام کی نعمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی صورت میں نعمت، ہم تو اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ایک ایک سانس ہمارا، ایک ایک ہمارا بول، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہماری یہ ساری جو چیزیں ہیں، کیا ہے؟ اسی کی تو عطا ہے۔ ہمارا اپنا ہے کیا؟ ہمارا وجود بھی اپنا نہیں ہے، جو کچھ ہمارے وسائل ہیں وہ بھی اپنے نہیں ہیں، سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر اسی کے دیے ہوئے کا ہم شکر ادا کریں نا، تو اس سے بھی انسان مشکلات سے نکلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ شکر گزاری جو ہے نعمتوں کو بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا بھی ذریعہ ہے، اور مشکلات سے نکلنے کا بھی ذریعہ ہے۔ کوئی بھی مشکل آتی ہے نا، تو انسان کہتا ہے کہ یا اللہ تیری طرف سے سب کچھ تو تیرا تھا، لیا تو پھر بھی شکر الحمدللہ، دیا تو پھر بھی شکر الحمدللہ، یا اللہ شکر الحمدللہ علی کل حال۔ یہ والی جو ہے نا، یہ والی کیفیت اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی اور ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دے، اس سے بھی انسان جو ہے۔ مجھے امام ابن تیمیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اس طرح ہوا کہ لوگوں نے جب انہیں قید کیا نا، انہیں پکڑا اور انہیں اذیتیں دیں، تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کر لو گے، میرا کیا کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ تو مجھے جان سے مار دو گے۔ اگر جان سے مارو گے نا، تو تو مجھے شہید کا ثواب مل جائے گا، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے، مجھے شہید کا ثواب مل جائے گا۔ اگر تم مجھے قید کرو گے نا، تو کیا ہوگا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو سنت ہے کہ آپ کو شب ابی طالب میں مطلب قید رکھا گیا تھا، کہتے ہیں وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر اذیت دو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت پوری ہو جائے گی۔ وہ طائف کے موقع پر جب لوگوں نے آپ کے اوپر پتھراؤ کیا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بے حد و بے حساب ان گنت لا تعداد، تو کہتے ہیں کہ میرے اوپر تو وہ ساری سنتیں پوری ہو جائیں گی، کر لو جو کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے وہ مقام
لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، لا خوف ہو جاتا ہے انسان، اور پھر انتہائی مشکلات میں بھی اس کو کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو مل جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے لیے وہی میں بات کہوں گی، معرفت الہی بہت ضروری ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت انسان کے دل کے اندر آتی ہے نا، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کے احسانات، اس کی نعمتیں جتنی انسان کو یاد آتی ہیں نا، اتنا انسان کے عمل میں تبدیلی آتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، جیسا تیرا ذکر کرنا چاہیے تھا نا، میں وہ نہیں کر سکا، جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی، یا اللہ میں وہ نہیں کر سکا، یا اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، میں تیری نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکا، تیرا تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، پھر ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری عبادتیں کیا، ہماری ریاستیں کیا، ہماری کوششیں کیا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا یہ اللہ کی شان کے قابل ہیں؟ کیا یہ اللہ کی رضا کا باعث بن جائیں گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں، یقین کریں ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ میں تو جب یہ سوچتی ہوں تو مجھے اپنی خوش قسمتی پہ خود ہی رشک آتا ہے، اور کسی چیز پہ نہیں، اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ پہ پیدا کیا۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، یقین کریں یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ پتہ نہیں ہم بھی کہیں رل رہے ہوتے ان فتنوں کے دور میں، پتہ نہیں ہمیں بھی کچھ روشنی ملتی یا نہیں ملتی۔ ہم اس کی قدر کریں، ہم شکر کریں، ہم اس کے آگے جھک جائیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ مشکلات کے بھنور سے نکلتے ہیں۔ اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کو۔ کہتے ہیں کہ جو رب کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ اور پھر ابھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر تک حاضر ہوتے ہیں، تھوڑی سی اجازت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ دراصل ہم نا اپنے اندر شکر گزاری کا رویہ جو ہے نا اپنائیں۔ تو شکر گزاری سے یہ ہے کہ ہم زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ یا اللہ شکر الحمدللہ، دل کے ساتھ بھی شکر ادا کریں، اور اعضاء و جوارح کے ساتھ بھی شکر ادا کریں۔ اور بہترین شکر گزاری تو یہ ہے نا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، اس کی فرما برداری میں استعمال کرے۔ اور پھر یہ کہ یہ جسم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی ہے نا، اس کی ہم حفاظت کریں۔ وہ اس میں بھی علماء کرام اس کے بارے میں بڑے اچھے پوائنٹس وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہماری جسم کی صحت ہے نا، اسی طرح سے ہماری روح کی صحت ہے، اسی طرح سے ہمارے ذہنی صحت ہے، اسی طرح سے ہمارے جذبات کی صحت ہے۔ تو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اپنی باڈی کے ان سارے پہلوؤں کے اوپر بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے ہم صحت مند ہوں گے اتنا ہی ہمارے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی، وہ قوت پیدا ہوگی، وہ حوصلہ پیدا ہوگا کہ ہم نیگیٹیوٹی سے ہم پازیٹیوٹی کی طرف آ سکیں، ہم ان مشکلات کا مقابلہ جو ہے ہمت اور حوصلے کے ساتھ کر سکیں۔ تو اس کے لیے جسمانی صحت اور یہ سارے جو صحت کے پہلو ہیں اس کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر وہ والی چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ ہم کانشیسلی کریں، اور وہ والی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان سے ہم دور رہیں۔ اور اس طرح کے موقع کے اوپر ہم دعائیں بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں یا پناہ چاہتی ہوں غم سے، حزن سے، ناتوانی سے، بخیلی سے اور لوگوں کے سخت دباؤ سے۔ یا اللہ تو مجھے حوصلہ دے، مجھے ہمت دے۔ اور یہ ہے کہ نقصان ہو کتنا بھی ہو، کتنا بھی بڑا ہو، نقصان کتنا بھی بڑا ہو،
وہ دنیاوی نقصان جو ہے نا اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اس کی تلافی ممکن ہے، خواہ وہ جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو یا کسی طرح کا بھی ہو، لیکن ایک ایسا نقصان ہے اگر وہ ہو جائے تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہم کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے، ہم تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے اس کو ناراض کر کے۔ اس کو ہم ناراض نہ کریں، اس کو ہم ناراض نہ کریں، اس کو ہم منا لیں، اس کے آگے جھک جائیں، گڑ گڑائیں، معافیاں مانگیں کہ یا اللہ ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں ان مشکلات کے بھنور سے نکال، یہ بدامنی کے بھنور سے نکال دے، یہ جو ہمارے ملک میں یہ والے سارے واقعات اور حالات چل رہے ہیں یہ کوئی اتنے پازیٹیو حالات نہیں ہیں، تو یا اللہ ہمیں خیر بانٹنے والوں میں کرنا، اور تو اپنے رحم و کرم سے ہماری اصلاح کر دینا۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، آپ نے آخری وقت میں کیا ہدایات دی تھیں اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے یہی کہا تھا نا کہ دیکھو نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، اور جو تمہارے زیر دست لوگ ہیں نا ان کا دھیان رکھنا، یہ آپ کی آخری وصیت تھی۔ تو نماز سے بھی ایک انسان کو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ یہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے نا کہ جب کوئی مشکل ہو کہ اے مومنو تم نماز سے اور صبر سے مدد لو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کرتے تھے نا، جب بھی کوئی مشکل آتی تھی 2 نفل نماز حاجت کے پڑھے، آپ لمبے لمبے وظیفے نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سارے نبیوں نے، سارے انبیاء نے یہی کچھ کیا، یہی ہمیں تعلیم سکھا کے کہ اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رکھو، کنیکشن مضبوط رکھو، اسی کے آگے جھکو، اپنے عملوں کو ٹھیک کر لو۔ پھر ایک چیز بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، یہ نقطہ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا اب آیا، وہ یہ ہے کہ حلال روزی کا اہتمام، حلال روزی کا اہتمام، حلال لقمے کا اہتمام۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اس کی روزی میں کچھ نہ کچھ حرام شامل ہوتا ہے، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان مشکلات کے بھنور میں گر جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہ انسان کے صدقات قبول ہوتے ہیں، نہ اس کی عبادات قبول ہوتی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پہلے بھی میں بیان کر چکی ہوں، دوبارہ میں ریپیٹ کروں گی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے روابط قائم کرنا، یہ بھی انسان کے لیے باعث سکون اور اطمینان ہے، کیونکہ وہ اس کی ڈھارس ہوتی ہیں۔ اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنا، اور اپنے جو وسائل ہیں نا، جو وسائل اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مستقل مزاجی کے ساتھ کچھ نہ کچھ نکالتے رہنا۔ یہ پریکٹیکل ٹپس بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا وحید الدین صاحب فرماتے ہیں کہ صحیح طرز فکر یعنی مثبت طرز فکر انسان کو تعمیر اور ترقی کی طرف لے جاتا ہے، اور منفی طرز فکر انسان کو تخریب اور نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ان کے قول کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مشکلات میں بھی اللہ پر ہی بھروسہ کریں، اسی سے التجائے کریں، اسی سے دعائیں کریں، اور یہ دیکھیں کہ انبیاء نے ان معاملات میں کیا کیا، ان کا اسوہ اپنے سامنے رکھیں کہ اس سے بڑھ کر ہمیں روشنی کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ وہی روشنی کا مینار ہیں، وہی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے بہت زیادہ حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کی مشکلات سے دور رکھے۔ آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے عزیز و قارب کو بخش دے، اولین اور آخرین کو بخش دے، سب کے اوپر رحم فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں، اور سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ امن و ایمان کا گہوارہ بنا دے، اور ہمیں عادل حکمران نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ والسلام۔